मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मसीह के क़ुद्दूस और बरहक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जेसिका सिल्वेस्टर का, जिन्होंने मेरी इतनी लंबी गैर हाज़िरी में इस प्रोग्राम को बड़ी खुश उसलूबी से चलाया, आपके सामने पेश किया। उनकी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सबको एक बार फिर इस प्रोग्राम हतमी सच्चाई में खुशामदीद कहती हूँ। मैं सबसे पहले तो जो है खुशामदीद कहना चाहूँगी प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को। प्रोफेसर साहब, वेलकम टू द शो। और वैसे तो इस प्रोग्राम में जितने उन्वानात पर आज तक हमने बात की है वो अपनी नौयत के एतबार से बहुत ज़्यादा अहम, बहुत ज़्यादा दिलचस्प थे और यकीनन ऐसे थे जिन्होंने आपके दिमागों को ज़रूर झंझोड़ा होगा या आपके दिमागों में कुछ सवालिया निशान ज़रूर छोड़े होंगे। आज हम बात करने जाएंगे क्राइटेरिया ऑफ कैनोनिसिटी। क्या है ये कैनोनिसिटी? इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, आप मुख्तसरन आपके साथ इस के बारे में बात करूंगी कि क्या है। जब जो है किताब मुक़द्दस को, कलाम खुदा को जमा किया गया, मुख्तलिफ सहाइफ़ अंबिया उसके अंदर शामिल किए गए, तो एक क्राइटेरिया तरतीब दिया गया कि किन कुतुब को जो है, किन सहाइफ़ को कलाम खुदा का हिस्सा होना चाहिए और किन सहाइफ़ को या किन ऐसे कुतुब को सहाइफ़ को कलाम मुक़द्दस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में एक क्राइटेरिया तरतीब दिया गया जिसको कैनोनिसिटी कहा जाता है। आज हम इसी क्राइटेरिया पे बात करेंगे कि ऐसी क्या वजूहात है जिसके बारे में, जिसकी बिना पर आज जो हम किताब मुक़द्दस हमारे हाथ में है उसकी जो फ़हरिस्त है उसे फ़हरिस्त मुसल्लमा कहा जाता है। और ऐसे क्या क्राइटेरिया था जिसकी वजूहात पर इन सारी कुतुब को, इन सारे सहाइफ़ को इसमें शामिल किया गया और किस तरह से इसको तरतीब दिया गया। लेकिन इससे पहले कि हम एक बात करें इसके बारे में, मैं चाहूँगी कि आप तमाम नाज़रीन मेरे साथ आज सैर करें पहली सदी ईस्वी की। और पहली सदी ईस्वी में क्या हुआ, मसीह के जो शागिर्द थे, मसीह के जो फॉलोवर थे, हज़रत जनाब ईसा के जितने भी शागिर्द थे, किस तरह से उन्होंने उस दौर में काम किया। तो प्रोफेसर साहब, पहले तो आप हमें ये बताइए कि क्या मसीहियत के आगाज़ में और दौर हाजिर में फ़हरिस्त मुसल्लमा का क्राइटेरिया जो है वो फ़र्क था, उसमें कोई डिफरेंस है? ऑफ कोर्स फ़र्क। इसी बात पे मैं आपकी कता कलामी की माफ़ी चाहूँगी। तो फिर का मेरा ख़्याल है कि इस बारे में हमें 2 टॉपिक्स या 2 प्रोग्राम करने चाहिए। जी एक वो जो कि पहली सदी ईस्वी का क्राइटेरिया क्या था और एक वो जो कि दौर हाजिर का जी बिल्कुल। क्राइटेरिया क्या था। तो पहले प्रोफेसर साहब हमें ये बताइए कि पहली सदी ईस्वी में क्या क्राइटेरिया था? शुक्रिया। बहुत अहम टॉपिक आपने छेड़ा है। चूँकि मसीहियों से ये सवालात पूछे जाते हैं और गैर अक़वाम में फ़हरिस्त मुसल्लमा या उन 66 किताबों के बारे में जो बाइबल में हमने शामिल की हैं, बहुत सारे सवालात किए जाते हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इतना खूबसूरत टॉपिक अवाम के सामने, नाज़रीन के सामने रख दिया। पहली सदी का में जो फ़हरिस्त मुसल्लमा बनाई गई उसका क्राइटेरिया फ़र्क था और मौजूदा दौर में फ़र्क है। पहली बात कि पहली सदी में मसीहियों को फ़हरिस्त मुसल्लमा के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक, शागिर्द सामने थे, रसूल उनके सामने थे, ठीक है, मसीह यीशु खुद वहाँ मौजूद थे। ठीक है। तो जिन किताबों को मसीह यीशु ने एक्सेप्ट कर दिया या उनको आप समझें कि ऑथेंटिसिटी दे दी, ठीक है। और रसूलों ने जिन किताबों को हुँ, ऑथेंटिसिटी दी और कबूल किया और राइज किया और हुँ, इस्तेमाल किया, हुँ, आम मसीहियों को इसके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। उनको पता था मसीह हमारे साथ है, जिसके कहने पे तूफ़ान रुक जाते हैं, जिसके कहने से मुर्दे ज़िंदा हो जाते हैं। तो सही, उनको फ़िक्रमंद नहीं थी, ठीक है, कामल एतमाद था। ठीक है, नंबर 2 के ओल्ड टेस्टामेंट को उन्होंने उसी तरह कबूल कर लिया, जूँ का त्यों कबूल कर लिया जैसे उनको मिला था। सही, अगेन बिकॉज़ जीसस डिड दैट। कि ठीक है, मसीह यीशु ने कबूल किया, मसीह यीशु ने रिपीटेडली ओल्ड टेस्टामेंट को रेफर किया। ठीक है, तो इसका मतलब वो उसको ऑथेंटिकेट कर रहे थे। सही। तो ये ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड पुराने अहद नामे टेस्टामेंट की तो बात है। अवाम के लिए, क्रिश्चियंस के लिए ये भी परेशानी नहीं थी। ठीक है, जब मसीह ओल्ड टेस्टामेंट को कबूल कर रहा है तो हमारे लिए हर्फ़ आखिर है जो कुछ सही, मसीह ने। सही, और ओल्ड टेस्टामेंट की जो अथॉरिटी थी, चूँकि मसीह यीशु उसको अथॉरिटी दे रहे थे और रसूल भी उसको अथॉरिटी देते थे सही, ओल्ड टेस्टामेंट को। सही। तो अगेन उनकी तालीमात से मसीहियों ने सीखा हुँ, कि ओल्ड टेस्टामेंट ठीक है। अच्छा, मसीह यीशु की
اور رسولوں کی تعلیمات خواہ وہ زبانی عوام تک پہنچی یا وہ تحریری صورت میں تھی، یہ مسیحیوں کے لیے حرف آخر تھی۔ ٹھیک، صحیح۔ یہ ہم ابھی تک بات کریں پرانے عہد نامے کی، پرانے عہد نامے کی بھی اور نیو ٹیسٹامنٹ بھی اب شروع ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جو کچھ خداوند کا نام لے کر کہا جاتا تھا، لارڈ کا نام لے کر کہا جاتا تھا، یہ عوام کے لیے، مسیحیوں کے لیے کسوٹی بن گیا۔ صحیح۔ مطلب خداوند نے کہا تو اس کا مطلب جس کتاب کے اندر خداوند کا ذکر کیا گیا وہ بھی حرف آخر تھی، خداوند کا نام، یعنی اتھارٹی خود مسیح یسوع بن گئے ان کے۔ صحیح۔ اچھا، پھر ایسا تھا کہ کلیسیا کے بعد ممبران کو خدا نے اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ اور جانچ کی، امتیاز کی روح دی تھی۔ وہ کسی کتاب کو دیکھتے تھے، پڑھتے تھے تو وہ امتیاز کر لیتے تھے، یہ ان کو خاص اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ دی تھی۔ پہلا کرنتھیوں اور اس کے 12ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا، مختلف نعمتیں، ایک نعمت یہ بھی تھی۔ اور میں کہتا ہوں کہ پہلی صدی کے کرسچنز، پہلی دوسری صدی کے کرسچنز کمال دیانتداری کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ کو استعمال کرتے تھے۔ وہ جو آج کل آپ کہتے ہیں نا کہ اڑتی چڑیا کے پر گن لینا، تو وہ گن لیتے تھے، ان کو پتہ چل جاتا تھا۔ اچھا، پھر پولوس نے بھی ایک کرائیٹیریا اور مقرر کر دیا، وہ کہتا ہے کہ ہولی اسپرٹ کے بغیر کوئی مسیح یسوع کو خداوند نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے صحیح تعارف میں کہا کہ پہلی صدی میں آپ لے گئی عوام کو۔ پہلی صدی کے اندر مسیح کو خدا ماننا بہت مشکل کام تھا۔ صحیح۔ تو جو اس کو خدا مان رہا تھا، یہ ہولی اسپرٹ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جو نیو ٹیسٹامنٹ کی کتابیں لکھی گئی ان میں چونکہ مسیح کو خداوند کہا گیا تھا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ہولی اسپرٹ کی مدد کے بغیر یہ کتابیں لکھی گئی۔ بلکہ جناب مسیح نے خود بھی جو ہے حضرت جو پطرس تھے ان کو کہا کہ یہ تو خود نہیں کہہ رہا، خون و گوشت سے نہیں کہہ رہا، بلکہ خداوند کے ایگزیکٹلی۔ واقعوں کی مدد۔ اچھا، یوحنا رسول نے اس میں اضافہ کر دیا، اس نے ایک اور بات کرائیٹیریا کے طور پر ان کو دے دی کہ اگر جو روح مسیح یسوع کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتی، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب جو مسیح کے تجسم کو مان رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو کتابیں نیو ٹیسٹامنٹ میں شامل کی گئیں، دو امپارٹنٹ چیزیں ان میں شامل تھیں، مسیح کو خداوند مان رہے تھے اور پھر وہ اس کے تجسم کو بھی مان رہے تھے۔ پہلی دو بات، ایک دو باتیں اور۔ پہلی صدی کے کرسچنز کو یہ پتا تھا، جو چرچ فادرز تھے ان کو یہ پتا تھا، چونکہ کلیسیا نیو ٹیسٹامنٹ کے وجود میں آنے سے پہلے قائم ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو جو کرائیٹیریا سرکولیٹ کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیا مسیح کے اس کی تصلیب کو، اس کی موت، اس کے جی اٹھنے، اس کے کفارے کو مان رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور جو کوئی اس چیز کو مان رہا تھا یا جس کتاب میں اس کا ذکر تھا وہ ٹھیک تھی، جو ان چیزوں کو مان نہیں رہا تھا یہ کتاب ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح۔ تو مطلب یہ چار باتیں آپ نے بتائی ہمیں، مسیح یسوع مسیح کا صلیب دینا، اس کا جو ہے مجسم ہونا، صلیب دینا، پھر اس کے بعد جو ہے دفن ہونا اور مردوں میں سے جی اٹھنا۔ ٹھیک، تو یہ باتیں ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی یہ جو آپ نے باتیں بتائی یہ سمجھنے کے لحاظ سے تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے، اولدو یہ بڑا آپ نے خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے، لیکن کچھ پروفیسر صاحب کچھ پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود کچھ میری طرح موٹے عقل کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو اگر آپ مزید آسان الفاظ میں، کیونکہ بیچ میں آپ نے کافی درمیان میں کچھ مشکل الفاظ استعمال کیا، اگر آپ کچھ تھوڑے آسان الفاظ میں اسی بات پہ کچھ اور ذرا روشنی ڈالیں کہ کیا فہرست مسلمہ ماننے کا کرائیٹیریا فرق تھا پہلی صدی عیسوی میں، وہ کیا فرق تھا؟ میں آپ کے لیے یا ناظرین کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ پولوس کو کس طریقے سے اطلاع ملی کہ کچھ جعلی خطوط اس کے نام سے سرکولیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح، تو اس نے فوری طور پر اس کا نوٹس لیا اور اس نے کلیسیاؤں کو انسٹرکشن جاری کر دی خطوط پہچاننے کے لیے۔ صحیح۔ سب سے پہلی بات پہلا کرنتھیوں اور اس کا 16واں باب 21ویں آیت، اس میں اینڈ میں پولوس لکھتا ہے کہ میں پولوس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں۔ ہاتھ سے لکھنا فارسی میں کہتے ہیں دستخط، سگریچر وہ لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح، نہ صرف یہاں بلکہ غلطیوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بات، جی غلطیوں 6واں باب اس کی 11ویں آیت، اس میں لکھا ہے کہ دیکھو میں نے کیسے بڑے حرفوں میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اپنے ہاتھ سے یعنی دستخط کی ہے۔ ٹھیک ہے، شاید آپ کہیں کہ اتنا کلیئر نہیں ہے، تو پھر
कुलसियों उसका 4 बाब 18वीं आयत, उसमें बड़ी खूबसूरत, मैं पौलुस अपने हाथ से सलाम लिखता हूँ, वही बात अपने हाथ से लिखा सही। अगेन। और दूसरे तसल्लीकियों में 3 बाब की 17वीं आयत में तो बहुत क्लियर उसने लिख दिया, मैं पौलुस अपने हाथ से सलाम लिखता हूँ, हर खत में मेरा यही निशान है, ठीक है, सही सिग्नेचर है। सही। और वो लोग जो पहली सदी के क्रिश्चियन थे वो पौलुस की राइटिंग भी पहचानते थे और राइटिंग से बढ़कर सिग्नेचर भी पहचानते थे, और पौलुस ने उनको ये खास ताकीद की कि आप मेरे सिग्नेचर पहचानो। सही, ये तो मतलब ट्रू इंडिकेशन है कि ये वाकई में उसी यस, के तो पहली लिखे गए सदी हैं। में पहली बात 13 खतूत तो खुद पौलुस ने लिखे, उनको पहचानने में कोई मसला नहीं था। ठीक है, जो कलीसियाएं उन्होंने कायम की उनकी वो राइटिंग पहचानते थे और सिग्नेचर भी पहचानते थे। लेकिन अगेन चूंकि शुरू में मैंने कहा था कि पहली सदी का क्राइटेरिया फ़र्क था, आज का फ़र्क है। आज ठीक है, हम उन सिग्नेचर से नहीं पहचान सकते क्योंकि वो सिग्नेचर हमारे पास अब नहीं, ठीक है, लेकिन वो लोग पहचानते थे। सही, ठीक है। इसके बाद प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या जनाब मसीह ने खुद कोई किताब लिखी? कोई किताब जो उन्होंने तहरीर की हो, कोई सहीफ़ा, कुछ भी? देखें, कुछ लोग इसको इस तरीके से सवाल पूछते हैं कि क्या मसीह के पास फरिश्ता आता था, जब्राइल आता था, उनको इल्हाम करता था? तो ना तो मसीह को जब्राइल की ज़रूरत थी और ना उनको किताब लिखने की ज़रूरत थी, और लिख देते तो कोई हर्ज भी नहीं था। हमारा ईमान है कि वो खुद खुदा थे और जो कुछ वो बोलते थे वो इल्हाम था, वो कलाम था। बल्कि मुर्तज़ा बरलास का एक बड़ा खूबसूरत शेर मुझे याद आ गया कि जितना करीब लाया गया मैं सलीब के, जो कुछ कहा ज़ुबान से अंजील हो गया। वाह। तो वो मसीह ने जो कुछ कहा वो अंजील था। तो बजाते खुद उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, शागिर्दों ने, मसीह के शागिर्दों ने, रसूलों ने लिखा। ठीक है। तो फिर ये जो अनाजील हैं और जो नया अहदनामा है, अभी तो आपने जिक्र किया शागिर्दों ने लिखी नए अहदनामे की किताबें, मगर जो इंजील है ख़ास तौर पे, वो किसने तहरीर की? अनाजील भी रसूलों ने लिखी है। अच्छा। और या रसूल थे या उनके एसोसिएट थे जिन्होंने ये लिखी। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है या मिसकंसेप्शन है कि किताबी सूरत में मसीह को इंजील मिल गई थी। मसीह को किताबी सूरत में कोई इंजील मिली नहीं थी और उसको मिलनी चाहिए भी नहीं थी। अंजील तो खुद उसके अंदर से निकलती थी। ठीक तो है। वो रसूलों ने लिखा। और देखें, पौलुस को गैर कौमों का रसूल भी कहा जाता था। सही। गैर कौमों में जितने चर्च कायम किए वो पौलुस ने खुद कायम किए। सही। तो उनके लिए तो मैं अगर गुस्ताखी ना हो तो ये कह दूं कि मसीह का तारफ बाद में, पहले पौलुस का तारफ था। यानी मसीह का तारफ करवाने वाला, मसीह की ज़िंदगी का, उसकी निजात का तारफ कराने वाला खुद पौलुस था। इसलिए पौलुस के खतूत के मुतल्लक उनके ज़हन में कोई शायबा तक नहीं था और ना सही। आना ही चाहिए ठीक था। है। हाँ जी। ठीक तो है। अनाजील एसोसिएट्स या मसीह के रसूलों ने बराह रास्त लिखी। सही। फिर तीसरी और चौथी सदी ईस्वी में अगर आप कुछ रोशनी डालना चाहें कि किस तरह से कौन से शागिर्दों ने क्या क्या तहरीर किया? देखें, बाज़ ऐसे खतूत हैं बाइबल के अंदर जो अनोनिमस थे ठीक कि है, उनके मतलब उनका कोई मुसन्निफ के बारे में हमें नहीं पता, हतमी तौर पर नहीं मालूम। नहीं मालूम। जैसे थीफलस को लिखा गया, उसके नाम लिखा, तो तीसरी और चौथी सदी में आके शायद लोग ये भूल गए कि कौन था लिखने वाला। लेकिन थीफलस जिसके नाम ये लिखा गया, ही न्यू इट, उसको पता था कि कौन था। ठीक है। तो ये उस ज़माने में बिल्कुल पता था। इसी तरह इब्रानियों के ख़त के सामीन वाक़तन जानते थे कि इब्रानियों को जिस शख्स ने ख़त लिखा वो कौन है, वो कौन सा रसूल, दे न्यू इट, उनको पता था। वक्त गुजरने के साथ शायद हम ये वो रवायत भूल गए या खो गए, लेकिन उनको पता था। प्रोफेसर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगी, एक और पहलू पे मैं चाहूँगी कि आप रोशनी डालें कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो अक्सर ये एतराज़ उठाते हैं, उनका ये नुक्ता एतराज़ होता है कि इंजील तो खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो है वो नाजिल हुई थी, तो फिर उनके शागिर्द या उनको जो फॉलो कर रहे थे, उनको ये क्या हक पहुँचता है कि वो इंजील को तहरीर करें या लिखें, या हम कहें कि फ़लाँ की इंजील या इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक फ़लाँ शागिर्द? देखिए, अंजील बुनियादी तौर पर
خوشخبری ہے، گڈ نیوز. انجیل کا مطلب ہے گڈ نیوز. ٹھیک ہے، مطلب ورڈ لفظ جو انجیل ہے انجیل ہے اس کا اس کا مطلب ہے مطلب خوشخبری، گڈ نیوز. ٹھیک ہے. گڈ نیوز. اب یہ یہاں تک تو بات درست ہے کہ مسیح اس گڈ نیوز کا منبع تھا. ٹھیک ہے. اس نے جو کام کیا وہ بھی گڈ نیوز تھا، اور جو کلام سنایا وہ بھی گڈ نیوز تھا. صحیح. اور اس نے جو سلیب پر یعنی مریضات عملی طور پر بھی اور تعلیمات بھی، وہ سب گڈ نیوز ہی تھا. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس انجیل کے لفظ کو ہمارے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب تھی. اچھا بھائی لیٹر آن چونکہ اس کتاب میں خوشخبری تھی تو ہم نے اس کو انجیل کہہ دیا یا کہہ سکتے ہیں، یہ بات ایک الگ ہے. لیکن بنیادی طور پر کہہ دینا کہ انجیل ایک کتاب تھی، بنیادی طور پر انجیل خوشخبری تھی، نجات کا وہ کام تھا. صحیح. یعنی یہ صرف ایک خبر تھی، ایک نیوز تھی جس سے جو ہے لوگوں تک پہنچایا گیا کہ یہ خوشی کی بشارت ہے، خوشی کی بات ہے. اور وہ پریکٹیکلی وہ کام بھی تھا جس کو مسیح نے پریکٹیکلی بھی کیا. ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے بعد میں یہ کنسیپٹ ہے کہ یہ کتابی شکل تھی، اور کتابی شکل میں دراصل رسولوں نے لکھا اس کو، انجیل کو کتابی طور پر. اب آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ بات یا تو سمجھ نہیں آتی یا ہضم نہیں ہوتی کہ رسول کون ہوتے ہیں. جی انجیل لکھنے والے، وہ تو کتاب حضرت عیسیٰ پہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کوئی کتاب نہیں اتری. وہ جو کچھ کہتے وہ تو سراپا انجیل تھے، وہ تو سراپا الہام تھے، وہ تو خود خدا تھے، اور جو کچھ کہتے تھے وہ الہام تھا، اور ان کو کسی فرشتے اور جبرائیل کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے جو کہا وہ الہام تھا. اب رہی بات کہ رسولوں کے پاس کیا اختیار تھا کہ وہ انجیل لکھیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ اچھا، یہ ان کی اتھارٹی کے بارے میں اتھارٹی کے بارے میں بتا رہا ہوں. ہمارے لیے تو اتھارٹی کا کوئی مسئلہ نہیں. میں نے بتا دیا کہ پولوس کے خطوط کو وہ من مانتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا اتھارٹی کا. وہ حواری، وہ رسول مسیح کے ساتھ رہے 3.5 سال، تو ان کو مسیح یسوع نے اتھارٹی دی تھی. ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسلمان کے لیے میں آپ کو بتاؤں، سورہ المائدہ اس کی 100 قرآن مجید میں سورہ المائدہ 111 آیت، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں پر بھی وحی نازل ہوتی تھی. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے حواریوں کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والے، جبکہ قرآن مجید آپ کو یہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. دیٹ از فار دا سیک آف آرگومنٹ. ہم بطور کرسچن، میرے لیے یہ بائبل میں جو کچھ لکھا ہے کافی ہے، لیکن چونکہ ایمان کے حساب سے، چونکہ مسلمان سوال کر رہے ہیں تو اس لیے. رہی بات پولوس کی، ویسے تو حواریوں پر ہی ہمارے بھائیوں کو بڑا اعتراض ہے، پولوس پہ تو بہت زیادہ اعتراض ہے. ٹھیک ہے. لیکن ابن کثیر سورہ یاسین کی 12ویں تفسیر ابن کثیر کی بات کریں، تفسیر ابن کثیر، وہ جب اپنی تفسیر لکھتے ہیں تو سورہ یاسین کی 12ویں سے لے کر 15ویں آیت کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن مجید میں یہاں لکھا ہے کہ اس بستی کا قصہ بیان کرو. غالباً یہ انطاکیہ کی بستی کی بات ہے کہ وہاں پر 2 رسول پہنچے، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، پھر ایک تیسرا رسول وہاں پر پہنچا. ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ پولوس رسول تھا. اچھا ٹھیک ہے. کیا انہوں نے وہاں نام لکھا؟ تو اگر ابن کثیر یہ بات مان رہا کہ وہ پولوس تھا اس کی تفسیر میں، اوروں نے بھی کہیں ضرور ذکر کیا ہوگا. اس کا ریفرنس آپ ہمیں دوبارہ بتا سکتے ہیں؟ جی، تفسیر ابن کثیر سورہ یاسین اس کی 12ویں سے 15ویں آیت کی تفسیر کے اندر یہ انہوں نے لکھا. تو وہ مان رہے ہیں، جب آپ کے بزرگ مان رہے ہیں تو بھائی آپ کو بعد میں کیا پریشانی ہوگی پولوس سے. اور بات پولوس کی، ایک اور بات، کرنتھیوں کے نام پولوس نے خط لکھا، پہلا کرنتھیوں 2 باب کی 9 آیت میں لکھتے ہیں کہ جو باتیں خدا نے، جو باتیں نہ انسان کے دل میں آئیں، نہ کبھی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا، لیکن خدا نے نہ ہمارے کانوں نے سنی، نہ آنکھوں نے سنی، نہ ہمارے دل میں ان کا خیال آیا، خدا نے اپنے محبت کرنے والوں پر وہ باتیں ظاہر کر. مشکات جلد نمبر 3 میں یہی سٹیٹمنٹ موجود ہے، سیم بالکل سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں جو انسان کے دل میں نہیں آئی، اس کے خیال میں نہیں آئی، نہ اس کی آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، تو خدا نے اپنے بندوں پر سیم سٹیٹمنٹ. تو یہ تو پولوس کی سٹیٹمنٹ ہے. پھر آپ کہیں جی کہ، بلکہ ایک اور مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ بائبل کی ایک بات ہے کہ شاید اسٹیفنس کے بارے میں کہ خدایا ان کو معاف کر، یہ جانتے نہیں ہیں کیا کرتے ہیں. جب اس کو جب اسے سنسار کیا گیا اور پہلا شہید، جی تو ایک حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ
حضرت محمد انہوں نے یہ کہانی بیان کی، روایت بیان کی کہ ایک رسول تھے، وہ ان کی قوم ان کو مار رہی تھی، سنسار کر رہی تھی، اور ان کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، اور یہ بھی مشکات میں ہے۔ اچھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اے خدا ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے۔ تو باتیں تو آپ ساری مان بھی رہے ہیں، لیکن آپ گھما کے مان رہے ہیں یا ماننا نہیں چاہتے، لیکن لکھی ہوئی ساری باتیں۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو مشکات کا حوالہ سے آپ نے دیا، جلد نمبر اس کی 3 ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو پروفیسر صاحب اس میں ایک لفظ آپ نے استعمال کیا تھا، لفظ حواری۔ میری سماعتوں کے لیے تھوڑا سا لفظ نیا ہے، شاید ہمارے ناظرین جانتے ہوں، کچھ نہ بھی اس سے واقف ہو، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالے گا، یہ حواری کیا ہے، اور کیا یہ رسولوں سے الگ تھے یا کون تھے یہ؟ نہیں، انہیں رسولوں کو اسلامی ٹرم ہے حواری۔ ہم مسیح کے شاگردوں کو یا تو رسول کہتے ہیں، انگریزی میں اپوسلز کہتے ہیں۔ اپوسلز کا بائبل میں ترجمہ ہم نے رسول کر دیا، جس سے میں اتنا اتفاق نہیں کرتا۔ میرے خیال میں اپوسل کا ترجمہ ہمیں مشنری کرنا چاہیے تھا۔ مشنری وہ ہے جو مسیح کے نجات کے پیغام کو، خوشخبری کے پیغام کو، انجیل کو لے کر غیر اقوام کی طرف جاتا ہے اور وہ میسج پہنچاتا ہے، وہ مشنری۔ ٹھیک ہے، یعنی جس کے پاس کوئی نہ کوئی مینڈیٹ ہوتا ہے، کوئی مشن ہوتا ہے، مسیح کا مشن۔ ٹھیک ہے، مسیح کا مشن۔ اچھا، اب قرآن مجید نے اس کے لیے حواری کا لفظ استعمال کیا مسیح کے رسولوں کے لیے۔ حواری کا مطلب ہے دھو کر پاک صاف کرنے والا، یا ایسا شخص جو کسی چیز کو سفید کر دیتا۔ ٹھیک ہے، دھو کر پاک صاف کرنے والا اور سفید کر دینے والا۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو اس سے یہ تھیالوجی سامنے آتی ہے کہ ان شاگردوں کے پاس، ان رسولوں کے پاس یہ قوت تھی کہ وہ لوگوں کے دلوں کو دھو دیتے تھے۔ صحیح۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا یہ کام تو نہیں تھا کہ وہ ان کو صابن لگا کے، صرف لگا کے دھو رہے تھے، دلوں کو دھو دینے میں۔ صحیح۔ وہ کسی کو یہ غلط فہمی ہوگی، شاید اس نے مس کنسیو کر لیا، اس نے کہا کہ مسیح کے شاگرد دھوبی تھے، وہ دھوبی نہیں تھے۔ صحیح۔ تو وہ دلوں کو دھو دیتے تھے، ٹھیک ہے، مسیح کے شاگرد، اس لیے ان کو۔ تو میں کہتا ہوں قرآن مجید نے اگر حواری کا لفظ استعمال کیا تو یہ شاگردوں کے، مسیح کے شاگردوں کے لیے، مسیح کے رسولوں کے لیے ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ صحیح، مطلب یہ لفظ جو ہے بہت ہی خوبصورتی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، پاک کرنے والا اور صاف کرنے والا اور اجلا کر دینے والا، نیا کر دینے والا۔ ہمارے لیے تو میں کہتا ہوں کہ رسولوں کی تعظیم سارنگوں پر، ہم تو پہلے ہی ان کو مان رہے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں جو کہتے ہیں جی رسولوں کے پاس کیا اختیار تھا کہ انجیل لکھیں، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اس ٹرم کو سمجھے۔ صحیح، اور اس ٹرم کو دھوبی کے طور پہ استعمال کرنے کے بجائے اس کو دھو کر پاک صاف کرنے والے اور نئے صاف کرنے والے کے طور پر، دلوں کے صاف کرنے والے کو مان لینا چاہیے۔ پروفیسر صاحب، یوں تو یہ ایک ایسا عنوان آج ہم نے چھیڑ دیا ہے جس پہ بہت سے سوالات ہیں ابھی بھی باقی، لیکن پروگرام کا وقت کیونکہ اجازت نہیں دے رہا، اور جیسا کہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ ہمیں کم از کم اس پہ 2 پروگرام کرنے ہوں گے، لیکن ایک سوال جاتے جاتے میں ضرور پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا جاتا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف سے کہ جو کتاب مقدس ہے وہ کہ انہوں نے اس کو تشبیہ دی ہے کسی انٹرسٹنگ میگزین سے، کہ یہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ قسم کا رسالہ ہے، میگزین ہے، کہ جس کے اندر ایسی کتابوں کو شامل کر دیا گیا جو سمجھ میں آ رہی تھیں، انٹرسٹنگ تھیں، کہانی کی طرح تھیں، سمپل تھیں، اور ایسی کتب جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، کمپلیکیٹڈ تھیں، زیادہ روحانی تھیں یا زیادہ الہی تھیں، سمجھ میں نہ آنے والی تھی، مشکل تھی، ان کو ہٹا دیا گیا۔ اس وجہ سے بھی یہ جو کتاب مقدس ہمارے سامنے آج جس شکل میں ہے وہ فیک ہے یا وہ بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ بے شمار لوگوں نے بائبل پر اعتراض کیے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جتنے زیادہ اعتراضات بائبل پر کیے گئے اتنے زیادہ اعتراضات کسی اور کتاب پر نہیں کیے گئے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی میں واضح کر دوں کہ جتنا زیادہ بائبل کو کرٹیسائز کیا گیا ہے اتنا زیادہ یہ نکھر کر سامنے آئی ہے۔ یہ کہنا کہ انٹرسٹنگ کتابوں کو بائبل میں شامل کر لیا، جو انٹرسٹنگ نہیں تھی ان کو نکال دیا، یہ کہانی درست نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا مفروضہ ہے۔ صحیح۔ بائبل میں کتابیں شامل کرنے کا کرائٹیریا میں نے آپ کو بتایا، لیکن جو سوال آپ نے کیا میگزین ہے، دیکھیں خدا کا ایک منصوبہ ہے
ٹھیک ہے. اور وہ خدا نے روز اول سے منصوبہ ترتیب دے دیا تھا، ایک صحیح. پلان کر لیا تھا. پوری بائبل کی کتابیں اس پلان، اس نظریے اور خدا کے الہی منصوبے کے مطابق آگے بڑھ رہی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کے ذہن میں آیا اور وہ اس میں لکھ دیا. نو، یہ ڈیوائن پلان ہے جو چل رہا ہے. اس لیے چونکہ یہ ساری کتابیں اس ڈیوائن منصوبے کے عین مطابق ہیں، اس لیے ہم نے اس میں شامل کی اور ان کی ایک ترتیب اور سیکوینس ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو کتابیں بلکہ ہمارے لیے تو آسان ہو جاتا ہے کہ اس خدائی منصوبے کو پہچان کے ہم یہ دیکھیں کہ یہ اس منصوبے سے میچ نہیں کر رہی، اس لیے ہم اس کو شامل نہیں کرتے. بلکہ میں اسی توسط سے اب یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید کے ساتھ اور حدیثوں کے ساتھ ہمارا کوئی خدا واسطے کا بیر نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ خدا کے اس الہی منصوبے کے ساتھ، اس ڈیوائن پلان کے ساتھ میچ نہیں کرتی، اس لیے مطابقت نہیں رکھتی، اس لیے ہم مانتے نہیں ہیں ان کو اور بائبل میں شامل بھی نہیں کرتے. وہ اگر اسی منصوبے کے عین مطابق ہوتی تو ہمیں کوئی حرج نہیں تھا، ہم اس بائبل میں ان کو بھی شامل کر دیتے. جہاں 66 صحائف اس میں شامل ہیں. اور وہ منصوبہ کیا ہے؟ وہ منصوبہ یہ ہے کہ انسان گناہ گار ہے، اس کو نجات کی ضرورت ہے. انسان اپنے اعمال سے، اپنی نیکیوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتا، خدا کے پاس نہیں جا سکتا. ہمارے درمیان دیوار ہے. اس دیوار کو گرانے کے لیے خدا انسان بن کر آیا اور اس نے ہماری نجات کا بندوبست کیا. ہم اس پر ایمان لائے، اس کے کفارے، اس کی نجات، تو پھر ہم اس نجات سے فیض یاب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مسیح جب مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو یہ کام، یہ مشن شاگردوں کو اور آنے والی نسلوں کو دیا. اب ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ اس خوبصورت میسج کو، انجیل کے پیغام کو لے کر دنیا کی ہر قوم، قبیلے تک پہنچے اور ان کو یہ میسج دیں. یہ پلان ہے، پوری بائبل اسی پلان کے گرد گھومتی ہے. اس پلان کے علاوہ اگر کوئی چیز بائبل میں کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اس لیے غلطیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اس خوشخبری کے علاوہ اگر آسمان کا کوئی فرشتہ بھی آ کر تمہیں کسی اور قسم کی خوشخبری دے تو اس کو نہیں ماننا. میں جان بوجھ کے اس کو نرم کر رہا ہوں. تو حالانکہ الفاظ وہاں پہ خاص سخت استعمال ہوئے ہیں. میں ناظرین کی آسانی کے لیے کرنا. اچھا، تو میں اکثر، آپ کو پتا ہے کہ میں ریفریز کر دیتا ہوں بعض چیزوں کو، کیونکہ خدا کے کلام کی باتوں کو سم ٹائم کسی کے لیے قبول کرنا، سم ٹائم کسی کے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. تو اینی وے، کہ خدا کے عین منصوبے کے مطابق جو کتابیں تھیں اور وہ الہامی تھیں، ہم نے بائبل میں شامل کی ہیں. اور ظاہر الہامی ہے تو وہ خدا کے منصوبے کے مطابق ہے، اور خدا کے منصوبے کے مطابق ہے تو وہ خدا کے الہام سے ہے، آپس میں لازم اور منسوب. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ میگزین ہم نے دلچسپی کی بنیاد پہ بنائی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ دنیا کی سب سے دلچسپ کتاب ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن ہے خدا کے منصوبے کے مطابق. پروفیسر صاحب، آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں اس پروگرام کے وسیلہ سے جو برکت آپ نے ہمیں اور ناظرین تک پہنچائی اس کے لیے. اور ناظرین، اعتراضات کے بارے میں صرف یہی کہنا چاہوں گی، نوشی گیلانی کا ایک بڑا ہی خوبصورت شعر ہے: بہت ہے بارشیں سنگے ملامت مگر ہم صورت کوثر چپ ہیں. لیکن بائبل مقدس کے بارے میں جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم آج خاموش رہیں تو پھر جیسے جناب مسیح نے فرمایا پتھر چلا اٹھیں گے، اور آج پتھر چلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کتنی ہی زیادہ اہم ہے وہ الہی ذات جس کا ہے یہ الہی کلام. اس کے ساتھ ہی شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا پروگرام کو دیکھنے کا، پروگرام کو پسند کرنے کا، اور خاص طور پر اپنے کمنٹس ہمیں ہمارے فیس بک پیج پہ دینے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کے سوالات کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. گاہے بگاہے آپ کے سوالات بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے. کچھ کا جواب ہم آپ کو ان باکس بھی کرتے ہیں، تو ہمیں لکھتے رہیے، اپنے قیمتی مشورے، اپنے قیمتی آرا ہم تک پہنچاتے رہیے. آخر میں وہی ایک بات جو ہمیشہ کہتی ہوں کہ سچ کو سنیے، سچ کو جانیے، سچ کو کھوجیے اور سچ کو برداشت کرنے کی ہمت اور حوصلہ اپنے اندر پیش کیجیے. مسیح کی برکت اور سلامتی آپ سب کے ساتھ ہمیشہ رہے. خدا حافظ. شکریہ.